अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, पाकिस्तान के डीजी आईएसआई काबुल के दौरे पर गए, एक रोज़ा दौरा था, बहुत कामयाब रहा माशाल्लाह। जहां एक तरफ भारत को बहुत मिर्चें लगती रहीं कि वहां पर वो चाय भी क्यों पी रहे थे और वहां पर वो क्यों गए। वो भारत जो सीआईए का चीफ अगर अफगानिस्तान चला जाए तो उसको सांप सूंघ जाता है, तब कोई सवाल करना याद नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान जो कि नेक्स्ट डोर नेबर है अफगानिस्तान का, अगर वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह जाते हैं और खित्ते में अमन की बात करते हैं तो भारत को तकलीफ शुरू हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा दौरा रहा माशाल्लाह। दोनों ममालिक के जो रहनुमा हैं उन्होंने इस हवाले से बहुत पॉजिटिव राय रख रहे हैं। जो हमारी इस्लामाबाद के क्वार्टर्स में भी बात हुई, काबुल के क्वार्टर्स में भी हमारी बात हुई, तो वो बताते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इक्वेशन माशाल्लाह बहुत सालों बाद अब बहुत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो गुलबदीन हिकमत यार जो कि अफगान तालिबान के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की मुलाकात हुई, बहुत पॉजिटिव मुलाकात रही। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब। लोधी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो अब नए सिरे से अच्छे ताल्लुकात की शुरुआत देखी जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखें, सीधी सी बात है और ये तो दुनिया भी जानती है और पाकिस्तान तो बार बार ये बात कहता रहा है कि जितना हम इफेक्ट होते हैं अफगानिस्तान में अमन या बदअमनी से, उतना कोई और मुल्क इफेक्ट नहीं होता। और उसकी वजूहत बेशुमार है। हमारी सरहद 2,500 किलोमीटर की सरहद है। उसके अलावा लोग जो रहते हैं एक ही खानदान बटे भी हुए हैं, कुछ उधर रह रहे हैं, ट्राइब्स हैं, तो एक अरसा दराज से आना जाना है। तो हमारे जैसा तो ताल्लुक उनका किसी और से हो ही नहीं सकता। और वो जो तिलमिलार है भारत, वो तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बायस मसरत है। बिल्कुल कि वो हर बात पे परेशान होते हैं, अपनी गलतियां नहीं देखते और इस बात पे गौर नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है जो भी हो रहा है। और फिर ये कि ये उनकी शूरा की दावत पर गए हैं, ये और भी भारत को मेरे ख्याल उस पर रोना धोना करना चाहिए कि खुद भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा मदऊ किया है और उसके लिए गए हैं। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है कि अरसा दराज के बाद पाकिस्तान को सुख का सांस मिला है। बिल्कुल सही। अशरफ गनी ने जिस तरीके से जगह दी हुई थी रॉ को, और वो एमबीएस मिलकर जो हमारे पर हमले कर रहे थे, खून बहा रहे थे, आज भी एक हमला हुआ है। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि अभी तक तालिबान की ना हुकूमत का ऐलान हुआ है और ना ही उनका अमल दखल उस तरीके से पूरे अफगानिस्तान पर कायम हुआ जो कि एक कानूनी हुकूमत का होता है। तो कुछ हमारे बहन भाई जो ना फौरन उंगलियां उठाते हैं, देखो जी तालिबान को आए हुए 15 दिन हो गए हैं और फिर हमारे पर हमला। अरे भाई, 15 दिन ही तो हुए हैं और अभी हुकूमत का ऐलान भी नहीं हुआ है, उनकी अमलदारी भी मुकम्मल तौर पे नहीं है। आप 5-6 महीने ठहर जाइए और फिर देखिए कि वो किस तरीके से, जैसे उन्होंने वादा किया है कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो मेरा ख्याल है ये दो मुल्कों के दरमियान भाईचारा दिखाने का बेहतरीन मौका है और बड़े अच्छे तरीके से ऐसन ये तरीके से हमें देखना चाहिए इस विजिट को। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जो विजिट्स हैं ऐसे टॉप के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की, वो ऐसे खुलेआम नहीं होनी चाहिए, आमतौर पे नहीं होती। लेकिन अभी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए अमेरिका के जो चीफ है इंटेलिजेंस का, कितना छुप कर आया था, कोई छुप सका? नहीं छुपा। आज के जमाने में छुपना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि आप झूठ बोलते रहे। उन्होंने जो किया ठीक किया, बेहतरीन। और वैसे भी जनरल साहब, वैसे भी कौन सा कोई गलत बात है? अगर आप खित्ते में अमन की बात करते हैं तो जाहिर है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ही तो सबसे ज्यादा इसमें कलीदी किरदार होता है मुल्क की हिफाजत में। तो अल्लाह ताला मुल्क की हिफाजत में उनको कामयाब करें, आमीन। मैं थोड़ा सा अब जैसे कि आपने जिक्र किया, अब इसी तरफ आना चाह रही थी कि ये जो आगे आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में जिसकी भी हुकूमत आती है, प्रेडोमिनेंटली तालिबान ही की समझी जा रही है कि उन्हीं की हुकूमत आएगी। आपको क्या लगता है कि अगरचे तालिबान ये कहते हैं कि हम नॉन तालिबान लोगों को भी लेकर आएंगे जो हमारे साथ स्ट्रगल का हिस्सा नहीं भी थे, जो हमारे बहुत मुखालिफ भी थे, भले अगर वो मेरिट पर पूरे उतरते हैं तो हमारे साथ मिलकर एक हुकूमत बने, तो ये कब तक आपको लगता है कि कंसल्टेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और हुकूमत का ऐलान टेंटेटिवली? आपका डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस क्या कहता है, कब तक हो सकता है? मेरा अंदाजा है कि एक हफ्ता या थोड़ा सा एक आध दिन ऊपर नीचे लग सकता है। हो सकता है वो 11 सितंबर तक ले जाएं, सिर्फ इसलिए कि उसको एक सिंबॉलिक देने के लिए कि 11 सितंबर को ही ये सारा मामला हुआ था। लेकिन ये भी जब मैं ये माजी करीब को देखता हूँ
جی تو جو کچھ افغان طالبان کہتے رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں. لوگوں کا پہلے خیال تھا کہ یہ بڑا خون خرابہ ہوگا اور بہت زیادہ یہاں پر مہاجرین آ جائیں گے اور کابل پر حملہ کیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ یہ پنجشیر میں بھی وہ بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے 7 میں سے 4 اضلاع کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. اور یہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو عام آبادی ہے وہاں پر کوئی خون خرابہ نہ ہو, اور وہ الگ کرتے ہیں جو لڑائی کرنے والے بھی, جو جتنے بلکہ بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو بھی ہتھیار ڈال دے ہم اس صحیح, پہ کچھ نہیں کہیں گے, معاف کر دیں گے. تو میرا بالکل خیال ٹھیک, یہ ہے کہ ہفتے سے پلس مائنس سے اوپر ٹائم نہیں ٹھیک لگے ہے. گا. اچھا, یہ پنجشیر ویلی کا آپ نے ذکر کیا, یہ بہت ہی ناظرین پرٹیننٹ ہے یہاں پر اس کا ذکر کرنا کہ جب 1996 سے لے کر 2001 تک وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ وہاں پر طالبان کا ایک جسے کہتے ہیں طوطی بولتا تھا, بہت ان کا روب دبدبا تھا, اس کے باوجود بھی نان طالبان جو سیگمنٹ تھا وہ کافی طاقتور تھا پنجشیر ویلی میں, اور اس وقت بھی وہ اس کو کانکر نہیں کر سکے تھے جب ان کا دیگر جو افغانستان کے علاقے تھے ان پر کافی ٹھیک ٹھاک زور تھا. لودھی صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اب طالبان تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے عمل سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وی آر گڈ طالبان, ہم اب اچھا اور امپرووڈ اور بہتر ورژن ہیں, لیکن آپ کو آج کے طالبان میں اور ماضی کے طالبان میں کیا فرق نظر آتا ہے اسٹریٹجی میں, بیہیویئر وائز, اور کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر پریڈومیننٹلی طالبان پر مشتمل حکومت آ جاتی ہے جس میں سب سے زیادہ سے انہی کی ہوتی ہے جو لگ بھی رہا ہے, تو کیا امریکہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کیا لائکلیہوڈ آپ کو لگتا ہے دونوں ساتھ؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ طالبان کے پر میں آتا ہوں کہ یہ کتنے تبدیل ہوئے ہیں, لیکن سچویشن بڑی تبدیل ہے, بڑا فرق ہے سچویشن میں. اس وقت دیکھیے روس چلا گیا, امریکہ بھی چلا گیا, اور کوئی یہاں تھا ہی نہیں, ٹوٹل ویکیوم تھا. اور پھر اس پر غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے اپنی پراکسیز بنا لی, ایران نے پراکسی بنا لی, پاکستان نے بھی بنا لی, اور پھر وہاں پر ایک جھگڑا شروع ہو گیا, لڑائی شروع ہو گئی. تو اس دفعہ تو سچویشن ہی اور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ گیا ہے اور بے شمار ممالک یہاں موجود ہیں, چین, روس, ایران, پاکستان, اور پھر ان سب سینٹرل ایشین کنٹریز, ایون آپ کو پتا ترکی بھی ہے, قطر بھی ہے. اور اس کے علاوہ پھر ان تمام ملکوں نے آپس میں بات چیت کر کے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم کوئی پراکسیز ہمارے نہیں ہوں گے اور افغانوں کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد جب تک جتنا رویہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے افغان طالبان کا, وہ بہت ہی مختلف ہے. آپ اپنے عوام کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے, ارد گرد کے ممالک کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے, انہوں نے اسٹریٹجی میں یہ کمال دکھایا ہے. ملٹری اسٹریٹجی میں انہوں نے جو ڈپلومیسی میں چین کے ساتھ بات کی, روس کے ساتھ بات کی, سب کو یقین دلایا کہ ہمارا, پھر گفتگو آپ دیکھیں کہ جو نیگوشیشن سکلز ہیں وہ ان کی دیکھیں, تو بہت ہی چینج نظر آ رہی ہے. یہ کون کرتا ہے کہ 20 سال کی جدوجہد کے بعد جن لوگوں نے آپ کے دشمن کا ساتھ دیا تھا آپ ان کو معاف کر دیں, کسی ایک کو بھی نہ پکڑیں. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اشرف غنی یہاں سے نکل سکتا تھا یا امراللہ یہاں سے نکل سکتا تھا اگر یہ نہ چاہتے؟ تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے. اور یہ جو آپ بات کریں کہ امریکہ کیا کرے گا, دیکھیں ممالک تو کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے مطابق فیصلے. بالکل, آپ یہ نہ سمجھیں کہ طالبان کے اچھے رویے سے امریکہ اچھا ریئیکشن دے گا اور برا رویہ ہوگا تو برا ریئیکشن دے گا. نہیں بہن, انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو کرنا ہے. ان کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو اسی قسم کا مخاصمانہ رویہ جاری رکھیں اور ہارتے چلے جائیں, کیونکہ اس میں بھی وہ ہار جائیں گے. ادھر ملک بڑے اسٹرانگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے, یا پھر واپس آ کے ریکنیکٹ کریں اور پینترا بدلیں اور یہاں پر میدان خالی چھوڑنے کے بجائے روس اور چین کے لیے یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دوسرا آپشن ہے وہ اس کے اوپر آئیں گے. اور پاکستان پر بڑا آپ نے دیکھا کہ آج کل لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, وہ ایک دباؤ دے رہے ہیں کہ یہاں پر ایک اور آپ کیمپ قائم کریں ناگزین کا, تاکہ وہ جو لے کر گئے ہیں ہزاروں لوگ ان کو بھی یہاں لا کے ڈالیں اور ادھر سے اور لوگ لے کر آئیں اور ایک اور مصیبت کھڑی کر دیں. تو پاکستان میرا خیال اس دفعہ زیادہ ذہانت سے کام لے رہا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے ہم افغان پناہجوئین کو ایکسیپٹ کریں گے. اور ویسے بھی جب وہاں پر کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں, وہاں پر کوئی خون خرابہ ہے ہی نہیں, تو پھر کیوں افغان مہاجرین ادھر آئے ہمارے پاس؟ بالکل ٹھیک. اچھا جنرل صاحب, ایک یہ بھی بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے, میں تو جب ویسٹرن میڈیا کو دیکھتی ہوں, جب ان میں سے کوئی بھی نیوز چینل لگاؤں جو ویسٹ میں کام کر رہے ہیں, بڑے بڑے گلوبلی ریکگنائز چینلز جن پر جو بات ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر پوری دنیا پر ایک اوپینین جنریٹ ہو جاتا ہے, وہ بہت زیادہ اس بات پر زور دے رہے ہیں
کہ خواتین کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. میں آج ہی دیکھ رہی تھی, ایک ویسٹرن میڈیا کا بہت بڑا آؤٹ لیٹ ہے, اب سب اس سے واقف ہیں, اس پر چل رہا تھا باقاعدہ, وہ ایک فوٹیج دکھا رہے تھے کہ جی طالبان بہت سختی سے برت رہے ہیں, کچھ خواتین کو بہت سختی سے ڈیل کر رہے ہیں, ان کو کچھ سٹکس بھی ایک دو خواتین ہیں جن کو اپیرنٹلی لگائی جا رہی ہیں, وہ چیخیں مار رہی ہیں. تو یہ آپ کو کس حد تک اس میں صداقت لگتی ہے؟ کیونکہ جنرلی جو ہمارے بھی پاکستان سے لوگ گئے, رپورٹرز گئے, جا کر وہاں سے رپورٹ کرتے رہے کابل سے, وہ بالکل اپوزٹ تصویر بتاتے ہیں افغانستان کی, اور افغان طالبان کا خواتین کے ساتھ سلوک وہ بہت مختلف بتاتے ہیں, جبکہ ویسٹرن میڈیا بالکل الٹ بات بتاتا ہے. تو آپ کو کس حد تک اس بات میں صداقت لگتی ہے جو اس بات کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ جی خواتین بے شک حکومتی سیٹ اپ میں تو آ جائیں لیکن وہ کوئی سینئر پوزیشن نہیں لے سکتی؟ تو کیسے آپ اس کو دیکھیں؟ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں اور اندازہ لگائیں کہ کون لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور کون لوگ جھوٹ نہیں بولتے, تو کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. کن لوگوں نے کہا تھا کہ عراق میں جو نا بڑے بڑے بام ہیں اور ایٹمی اسلحہ ہے, اور پھر ادھر جا کے چڑھ دوڑے, ادھر سے لیبیا کو نیست و نابود کیا. تو یہ بہانے بناتے ہیں, یہ جھوٹ بولنے کا, یہ بلکہ اگر میں یہ کہوں, کیونکہ اگر انگریزی میں کہیں تو لوگ پھر مائنڈ نہیں کرتے, اس لیے میں انگریزی میں کہہ رہا ہوں, یہ پرسیپشن مینجمنٹ کرتے ہیں آپ, یہ آپ کے ذہنوں پہ اٹیک کرتے ہیں, اس کو چینج کرتے ہیں. پتہ نہیں کب کی ویڈیوز ہیں, کب دکھاتے ہیں, نیچے تاریخ نہیں ڈالتے کہ یہ کس تاریخ کی لی ویڈیو ہے. جو آپ نے صحیح کہا, جو ہمارے لوگ وہاں پر گئے ہیں ابھی بھی موجود ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ وہ تو جب خواتین اپنا کوئی احتجاج کرتی تو ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھی کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے, بد تہذیبی نہ کرے, ان کو وہ کرنے دیتے ہیں. بتا وہ ضرور رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بہنوں, ابھی تو ٹائم آیا ہی نہیں, ابھی تو حکومت ہوئی نہیں, یہ تو تمام چیزیں مشورہ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے, تو اس کو بند تو لینے دیں. تو وہ ٹھیک ہے, جو خواتین ہیں اپنا اگر پریشر ڈالنا چاہ رہی ہیں, ان کو پہلے بتانا چاہ رہی ہے کہ جی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ سارا پروپیگنڈا ہے جو یہ کہا جائے کہ ان کے ساتھ سختی ہو رہی ہے, زبردستی ہو رہی ہے. انہوں نے اپنے دشمنوں کو بخش دیا, تو اپنی خواتین پہ کیوں ہاتھ اٹھائیں گے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا, مجھے ایک چیز پہ بڑی, ابھی اب سے کچھ دیر قبل, تقریباً 2 گھنٹے قبل میں دیکھ رہی تھی, اسی ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹ پر وہ دکھا رہے تھے اس چینل پر, مجھے اتنا دکھ ہوا کہ کس طریقے سے یہ اسلام کا پرسیپشن غلط طریقے سے پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پر ایک اینالسٹ صاحب فرما رہے تھے کہ چونکہ یہ تو اسلام کی بھی, جو کہ طالبان کا مذہب ہے اسلام کی بھی روح سے یہ بالکل بات درست بیٹھتی ہے کہ خواتین کو کسی لیڈرشپ والے رول میں نہیں چاہیے. تو یہ بھی بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے جنرل صاحب. ہمیں, میرا خیال ہے ہمارے میڈیا کو اس پر بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو بھی مس ریپرزینٹ ہونے سے کم از کم بچانے کے لیے ہمیں کاؤنٹر نیریٹو کے ساتھ آنا چاہیے. جی, اور جو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے جس میں خواتین نے بڑے بڑے کردار ادا کیے. ہمیں پتہ ہے کہ جنگ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جو تھی وہ خود جہاد میں شامل تھی, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایون انڈو پاکستان میں رانی رہی ہیں جو کہ مسلمانوں کی وہ تھی, مسلمان خواتین تھی, انہوں نے راج کیا ہے. ہمارے اپنے ملک میں آپ کو پتہ ہے ہماری وزیر اعظم رہی ہیں خاتون. تو یہ تو ان کو میں نے بتایا نا کہ ان کو کسی طریقے سے آپ لاجک سے سمجھا نہیں سکتے. انہوں نے اپنا جو انٹرسٹ ہے اس کے مطابق چلنا ہے, اور آپ کی چیزوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری, جیسے آپ ابھی ذمہ داری نبھا رہی ہیں کہ باتوں کو صاف کر کے آگے لے کر آ رہی ہیں, یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری کہ اپنے عوام کو, جو لوگ ہمیں سنتے ہیں, ان کو اصل بات سے روشناس کرائیں. اور میرا خیال ہے ہمیں کابل میں اور قندھار میں اور ان جگہوں پر اپنے اور بھیجنے چاہیے نمائندے, تاکہ وہ ہر پل کی خبر ہمیں دیں اور زمینی حقائق سے ہمیں روشناس رکھیں. ادروائز یہ لوگ تو ہمیں لیتے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور آخری سوال جنرل صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی ٹی ٹی پی کے حوالے سے, کہ وہ دوبارہ سے پاکستان میں سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بہت ہی, ان کے مکروہ عزائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں, اور اتنے سال پاکستان نے ان کی یہ جو شر پسندی ہے اس کی بہت قیمت چکائی ہے. سو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان کی اگر حکومت آ جاتی ہے, کیونکہ اشرف غنی تو بھرپور طریقے سے ان ٹی ٹی پی کے, میں کیا ان کے لیے کہوں, کوئی لفظ بھی کم پڑ جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان پر حملہ آور ہوتے رہے, ان دہشت گردوں کو اشرف غنی اور ان کی حکومت پناہ دیتی رہی. افغان طالبان کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ٹی ٹی پی کو کنٹین کرنے میں اور ان سے نبرد آزما ہونے میں پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر ہمیں اس چیز کا ادراک ہو, جو کہ ہونا چاہیے, کہ ٹی ٹی پی کے پیچھے جو برین تھا اور جو پیسے تھے
وہ را کے تھے, کچھ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی تھے, بالکل, اور NDS بھرپور ان کی حمایت کر رہی تھی, تو وہاں پر مل کر وہ پلاننگ کرتے تھے, رات تک ان کے ساتھ آتے تھے, ان کو گائیڈ کرتے تھے. تو اب تو جیسے کوئی رہی سے ہی تھوڑی سی باتیں ہیں جو ان کے ہیں لوگ, وہ یہ کام کر رہے ہیں جیسے چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے, تو اس قسم کا یہ کارروائی ہے. مجھے یقین ہے کہ 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ اگر مجھے دوبارہ اپنے پروگرام میں بلائیں گے تو یہاں پر آپ کو بالکل صاف نظر آ جائے گا کہ ان کا ملیا میڈ ہو گیا, TTP کا وجود ختم ہو جائے گا. صاف ظاہر ہے وہ ہمیں حوالے ہمارے کریں یا نہ کریں, ان کی مرضی ہے, اپنا ان کا انڈیپینڈنٹ ملک ہے, لیکن قطعاً ان کو وہ کوئی کارروائی نہیں کرنے دیں گے, ان کو ڈس آرم کر دیں گے. اور وہ بہت بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان حکومت کے ساتھ وہ بات چیت کریں. یہ الگ بات ہے کہ ہم بات چیت کرتے ہیں نہیں کرتے, ہماری مرضی ہے. اچھا تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی کوئی جگہ نہیں ہے TTP کی فیوچر میں. بالکل ٹھیک. اچھا اگر بات چیت ان درندوں سے بندہ کیا ہی کرے, وہ بہرحال ہماری اسٹیٹ کا فیصلہ ہے کہ جیسے بھی وہ آگے چلتے ہیں, لیکن کچھ ناقدین یہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو اس وقت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ TTP کے درندے, اب عام معافی کا اعلان ہوا ہے تو پھر ہر کوئی وہاں پر آزاد ہو گیا ہے, اور وہ TTP کے مجرم جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے وہ پاکستان میں دوبارہ سے داخل ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری حکومت تیار ہے اس سیکیورٹی چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے؟ جی میرا خیال ہے کہ بہت تیاری ہے اور بڑی مستعد ہے, اور باقاعدہ آپ کو پتہ ہے آنا جانا ریگولر ہے. پہلے تو یہ تھا کہ جو مرضی جہاں سے آ جائے, باڑ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے, تھوڑی سی رہ گئی ہے, اس میں جو گیٹس ہیں وہاں پر ایک ریگولر آنا جانا ہے اور ایک طریقہ مقرر ہے. دیکھا جاتا ہے کہ جو آیا ہے وہ گیا ہے کہ نہیں گیا ہے, اور کون آیا ہے کون جا رہا ہے. تو اب وہ حالات نہیں ہیں پہلے والے. اب اس طریقے سے ہمارے اوپر اللہ کے فضل سے حملے نہیں ہو پائیں گے, لیکن پھر بھی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم احتیاط کریں اتنا اچھا ہے, جب تک کہ یہ سارا معاملہ ختم نہیں ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے بھی وہ 92% تک 92% تک کہا جا رہا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے پاک افغان بارڈر فینسنگ جو کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ ہوپ فلی یہ جو بائیو میٹرک ویریفیکیشن کا سسٹم انسٹال کیا گیا ہے اس سے بہت حد تک, جیسے جہل صاحب نے بھی کہا, کہ لوکیٹ کرنے میں آسانی ہوگی, کون کب کتنے بجے کیسے پاکستان میں داخل ہوا. اب وہ دور گیا کہ آپ پاکستان میں شتر بے مہار بس آپ پھر رہے ہیں. اور ماضی میں تو خیر کیا ہی کہیے کہ کچھ حکمران بھی ہمارے ایسے گزرے ہیں, سابق حکمران, کہ وہ دشمن ملک سے لوگ آتے تھے بغیر ویزا کے, گھومتے پھرتے تھے, دعوتیں ہوتی تھیں, اور پاکستان کے حساس اداروں کو پتہ تو چل جاتا تھا لیکن فارملی نہیں بتایا جاتا تھا, جو کہ بتایا جانا چاہیے. اس بار چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری حکومت, ہمارے سیکیورٹی کے ادارے, ہماری فوج, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہمارے تمام تر ریاستی ادارے سیم پیج پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں, جو کہ الحمدللہ پاکستان کی قوم کے لیے بہت خوشائن بات ہے. باقی سیاسی اختلافات تو سیاسی جماعتوں کے چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن آئی بلیو کہ اس ایک پوائنٹ پر پوری قوم کو متحد ہو جانا چاہیے. اس پر بالکل بھی ہمیں تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں شخص کو سپورٹ کرتا ہے, فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. پاکستان کو سپورٹ کرنا ہر پاکستانی کا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے, اور یہ اس دھرتی کا ہم پر قرض بھی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے جی پاکستانی سیاست پر. جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں کے آپس کے اختلافات تو چلتے ہی رہتے ہیں, تو ہم ذرا ان سیاسی اختلافات پر روشنی ڈالیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج PDM کو کھری کھری سنا دی, اور کچھ تنقید کا نشانہ اس حوالے سے بھی بنایا کہ اب تک عمران خان حکومت جو نہیں گر رہی تو اس کو گرانے میں PDM سنجیدہ ہی نہیں ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افغانستان سچویشن پر, اب بات کریں گے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ اثر پاکستان کی عوام پر پڑتا ہے, اور جس چیز کا اثر عوام پر پڑتا ہے obviously پھر اس پر تو ہم ضرور اس کے لیے ہم کنسرن بھی ہوتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سولوشنز کی طرف ذرا غور کیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور صحافی اور تجزیہ نگار جناب قاضی سعید صاحب. قاضی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آج آپ نے سنی ہوگی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو, بہت زیادہ وہ ناراض دکھائی دیے PDM کی قیادت سے, اور اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی مرضی ہے وہ جب مرضی پاکستان آئیں, لیکن PDM کی جماعتیں عمران خان حکومت کو گرانا نہیں چاہتی, اور کچھ PDM کی جماعتوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے, ان کی غلط بیانیے کی وجہ سے اب تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟
سوری میں تھوڑی آواز میں آ رہی تھی, مجھے ذرا سوال ریپیٹ کر دیں. جی ضرور. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بہت غصے کا اظہار کیا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ یہ سنجیدہ ہی نہیں تھے عمران خان حکومت کو گرانے میں, اور ان کی کچھ پی ڈی ایم جماعتیں ایسی ہیں جن کی غلط رویے اور غلط بیانیے کی وجہ سے ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکچولی یہ سیم پیج پہ ہیں, صرف پبلک کنزمپشن کے لیے اوپر سے لڑائیاں ہو رہی ہیں, یا پھر واقعی میں ان میں دراڑ پڑ چکی ہے اور اب یہ الگ الگ ہیں ان کی راہیں؟ دیکھیں یہ مطلب یہ ویسے ایک بیان ہے, شروع دن سے کوئی سنسیریٹی نہیں تھی ان میں اس کو آگے لے کے جانے کی. اور مسلم لیگ نون اور جو پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کا جنم ہی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے ہوا تھا. تو میں یہ پہلے بھی کہتا تھا کہ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہاتھ ملانا ہے پیپلز پارٹی کا, وہ کس آف ڈیتھ ہے پیپلز پارٹی کے لیے, اور وہ ہوا بھی. آپ نے دیکھا کہ وہ اب لڑکانے تک ہی تقریباً رہ جائے گی یا رہ گئی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی بات نہیں, یہ یہاں پہ ساری لڑائی جو ہے نا وہ ہے اپنے کیسز کے حوالے سے ہے, اور کوئی چانس کریٹ کرنے کے حوالے سے ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر طاقت میں آ جائیں. کوئی عوامی ایشو نہیں ہے, کوئی عوامی تحریک نہیں ہے. میں ذاتی طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت سے جو ان کے لیڈر ہمیں پرسنلی ملتے ہیں وہ تو ہمیں کھل کے برملا کہتے ہیں کہ عوامی پالیٹکس کے دن چلے گئے ہیں, اب تو مینجمنٹ کی پالیٹکس ہے. ہم نے جو ہے جو بڑے بڑے یعنی جو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہیں, اس کے علاوہ جو ہے مقامی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہیں. تو عوام کو تو یہ ابنڈن کر چکے ہیں. جب آپ عوام کو ابنڈن کر دیں تو پھر اس کے بعد پریکٹیکلی جب آپ ابنڈن کر دیں, زبانی جمع تفریق کریں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر سیاست اوپر چلی جاتی ہے. جوڑ توڑ کی سیاست ہوتی ہے, لابینگ کی سیاست ہوتی ہے, عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ جو ہے ان کو خوش کر کے تو پاور میں آنے کی, جس طرح اسحاق ڈار صاحب مبینہ طور پر لابینگ کرتے رہے اپنی جو مسلم لیگ نون کی جب فعال ہوئی تھی تو وہ یہی کر رہے تھے. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں, وہ ایک ڈیڈ ہارس ہے, اس میں وہ جو مرضی کر لیں, اس میں جان نہیں ڈالی جائے گی. اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ معاوضہ نہیں کہنا چاہیے, مطلب ہے کہ انہیں کچھ فائدہ مل گیا ہے ڈچ کرنے کا پی ڈی ایم کو. سینٹ میں ٹھیک ٹھاک فائدہ ہوا انہیں, اور وہ کافی حد تک عوام کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو چکے ہیں, رائٹلی سو, کہ ہم ریاستی اداروں پر اٹیک کرنے والے نہیں, جو کہ درست بھی ہے. مطلب پیپلز پارٹی پہلے دن سے وہ اس معاملے میں بڑا ویجیلنٹلی چلے ہیں. اچھا, آج قاضی صاحب ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بلاول زرداری صاحب نے کہی کہ نواز شریف صاحب کو بھی اکثریت دلائی گئی اور عمران خان کو لایا گیا, اور میں ان کو پہلے دن سے سلیکٹڈ کہتا ہوں. تو یہ عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے کہتے کہ نواز شریف صاحب کو بھی ایک طریقے سے سلیکٹڈ تو نہیں کہہ گئے؟ دیکھیں عمران خان کے بارے میں تو چلیں ان کے ایک مخالف بات کر رہے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں. جب شاید خاقان عباسی صاحب نے یہ کہہ دیا ایک ٹی وی کے پروگرام میں کہ ہر الیکشن ریگڈ تھا جس میں وہ اور ان کی پارٹی آئی, تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ یہ خاقان عباسی صاحب آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم بھی ریگنگ کر کے آئے تھے. تو بھائی پھر لڑتے کیوں؟ آج آپ کے حق میں مبینہ طور پر آج ریگنگ آپ کے حق میں نہیں ہوئی, آپ کی بات مان لیتے ہیں فار دی سیک آف کنوینئنس جو ہے, اور فار دی سیک آف آرگیومنٹ, تو پھر آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ آپ کی رائے ہے, اور آپ کے مفاد میں اگر جو ہو جاتی ہے ریگنگ تو وہ ٹھیک ہے, کسی اور کے مفاد میں ہو جاتی ہے تو غلط ہے. تو بھائی بنیاد کیا تھی جو آپ تحریک عمران خان کے خلاف چلا رہے تھے کہ بھائی وہ جو الیکشن 2018 میں آپ کے مطابق عمران خان کے حق میں رگ ہوا وہ آپ کے حق میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ لڑائی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے اس قسم کے ایشوز ہوں تو پبلک باہر نہیں آیا کرتی, آ جاتے ہیں بیچارے بھوکے ننگے, 4 دیگیں دکھا کے اس کو لے آئیں اور گاڑیوں میں ڈیوٹی لگا دیں ایم این ایز کی کہ جناب تجھے 2 بسیں لے کے, بسیں بھی خالی آتی رہی ہیں یہاں پہ. دیٹ از دی ریزن. بیسیکلی جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ نے جو رستہ ترک کر کے مزاحمت کا, جمہوریت کا, اور جو ہے مفاہمت کیا ہوتی ہے, دنیا کی سب سے بڑی مفاہمت میں ناکامی میں نیلسن منڈیلا کو ہی تھی, اور اس کے جو رائٹ ہینڈ مین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو انہوں نے تحریک میں جیتا تھا وہ ٹیبل پہ ہار دیا. تو یہ مفاہمت فراڈ ہوتا ہے. مفاہمت کیا ہوتی ہے کہ بھائی میرے پرچے واپس لے لو, یا مجھے اباف دی لا کر دو کہ میں ہم بھی لوٹے تو آپ باقی بھی لوٹے اور کوئی ہماری وہ ہے وہ پوچھنے والا نہ ہو. تو اس لیے ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے اس ملک کے عوام کے لیے کہ دے ڈونٹ ہیو ریئل ریپرزینٹیٹیوز ڈسپائٹ
کہ 3 مسلسل جمہوری ادوار آنے کے بعد بھی ہم کوئی بڑا ایک جمہوری سٹرکچر کھڑا کر کے عوام دوست پارٹی کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ریگنگ کی یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف دھاندلی ہو گئی, اور آپ کی بات درست ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے مالک صاحب کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی اور کیٹیگوریکلی انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ ہمیں اس چیز کا بڑا ایکسپیرینس ہے, ہمیں پتہ ہے ہر الیکشن دھاندلی سے ہوتا ہے, ہر کوئی دھاندلی کر کے آتا ہے. انہوں نے کہا آپ بھی آئے تھے؟ ہاں جی ہم بھی دھاندلی کر کے آئے تھے. تو یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ 3 سال سے شور تو مچا رہے ہیں دھاندلی کا, لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ثبوت لے کر آپ ادارے کے سامنے آئیں اور آپ بتائیں, الیکشن کمیشن کو بھی بتائیں, آپ پوری قوم کے سامنے ساری بات ہو کہ جی یہ یہاں پر ایسے دھاندلی ہوئی, وہاں پر ہی آتے نہیں. تو قاضی صاحب یہاں پر اگلا سوال میرا یہ پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ اداروں کی اصلاح تو پھر نہ ہوئی. 3 سال میں عمران خان حکومت جتنی بھی سنسیئر انٹینشنز کے ساتھ آئی ہو, نیت جتنی مرضی اچھی ہو, لیکن ادارے تو درست نہیں ہو سکے. تو اگر 2 سال بعد بھی اداروں کی تصحیح نہ ہو سکی تو عمران خان صاحب عوام کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو عوام کو یہ جواب دے دینا چاہیے, ابھی سے دے دینا چاہیے کہ وہ ایک انتہائی کمپرومائزڈ اور بوسیدہ ریاستی اسٹرکچر میں ہے جو بڑے عرصے سے کمپرومائز تھا, جہاں پہ ایک ایسی قانون سازی کی گئی کہ جو ہے کالے دھن کو صاف کر, یعنی وہ ملک ہے جہاں باقاعدہ قانون بنایا گیا 1992 میں کہ کالے دھن کو سفید کر دیا جائے. یہ جس کی بنیاد پہ کہتے تھے نا کہ آپ ہمیں پکڑ نہیں سکتے, اس کو اگر یہ ایکٹ نہ آتا, نیب کا لا نہ بناتا وہ, اور وہ 92 کا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ جو ہے وہ سپر چیز نہ ہوتا تو ہم ان کو پوچھ نہیں سکتے تھے. آپ کو پتا ہے وہ سازگار نے کیا قانون بنایا تھا؟ وہ قانون یہ تھا کہ آپ باہر سے پیسے ڈالروں میں لے آئے, آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں کمائے اور یہ کیسے آئے. بالکل. تو یہ پکڑے اس لیے گئے کہ جب وہ نیب لا بنا, ورنہ ان کو ہم پوچھ نہیں سکتے, انہوں نے ایک اور قانون بنا دیا کہ جی ایف بی آر 5 سال بعد کوئی کیس نہیں کھول سکتا. تو یہ ساری جتنا جو لیگل انفراسٹرکچر تھا اس کو اس انداز سے بنایا گیا, 1 خاندان 2 خاندان یا 4 خاندانوں کے لیے بنایا گیا. اوپر سے عمران خان صاحب آگے, اب مجھے نہیں پتا انہیں آئیڈیا نہیں تھا یا وہ ان کو آئیڈیا تھا, میں ان کی نیت پہ میں شک کر سکتا ہوں, نہ میں اس کی کوئی گواہی یا ثبوت دینا چاہ رہا ہوں. وہ یہ اس کے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں, عوام کو بھی جواب دیں. بالکل صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ ہے. اب یہ اسٹرکچر آپ اگر اس کو ریڈیکلی چینج نہیں کرتے, یہ ہر جگہ کمپرومائز ہے. مجھے بتائیں اب یہ جو میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں, ایک ایس ایچ او کو ایک تفتیش کے 500 روپے ملتے ہیں, اب وہ خرچہ کہاں سے لائے گا؟ اے ایس پی کی گاڑی میں 20 لیٹر پیٹرول صرف الاؤڈ ہے ایک دن میں, مگر تھانے دار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو بڑھوا کے رکھے, وہ کس سے بڑھواتا ہوگا؟ صحیح. ایک نیچے کے لیول تک آپ کو بہت بڑی تبدیلیاں کرنی ہیں جو کہ پی ٹی آئی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی کوئی بولشویک یا انقلابی پارٹی تھی کہ وہ کر سکتی. اچھا ٹھیک تھی جس طرح آپ نے کہا, عام آدمی گیا, یوتھ گئی, نوجوان گئے, بڑے بھی گئے. اب اچھا کچھ ایسے لوگ بھی گئے جن کا خیال تھا کہ جناب اب عمران خان آئے گا تو ہماری چاندی ہو جائے گی, ان کو عمران نے ڈچ کرنا شروع کر دیا. جس طرح جہانگیر ترین ہے یا کچھ اور لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے پیسے دیے تھے تو الیکشن کے لیے بھی دیے اور یہ کیا, یا جو بھی بات کی تو ہمیں ہی آپ یہ کر رہے ہیں. وہ کیوں ساتھ تھے؟ وہ اس لیے ساتھ تھے کہ جو وہ کام پہلے کرتے رہے ہیں اب عمران خان کی حکومت کے اندر کریں گے. جو آج عمران پہ اعتراض کرتے ہیں بیٹھ کے کہ جی جو اس نے ہمیں جو ہے دیکھو جی اجیت تو آپ نے فنڈ لیا, فنڈ لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چینی میں اسکیم کر کے پیسے کماؤ یا لے جاؤ اس کو ہمیں. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں. عمران خان میں مجھے تو خیال تھا کہ جب انہوں نے جو کانفیڈنس ٹھیک کیا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ اگر یہ ہار جائیں تو پولیٹیکلی بہت گین کریں گے. آئیں عوام میں بتائیں اندر آ کے کہ جناب اندر کتنا گند ہے, اور اس صفائی جو ہے یہ کولیشن گورنمنٹ سے ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے سارے صفایا کرنے کے لیے, اور وہ دیں گے تو یہ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ورنہ کیا ہوگا؟ جس کی 8 ہے میں نے وہ کہے گا مجھے وزارت دو, ورنہ میں تو تمہاری حکومت توڑ دوں گا. بالکل صحیح. کارٹل کو ہاتھ ڈالو گے وہ کہے گا میں تو کل فارورڈ بلاک بنا دوں گا, میں آپ کا بجٹ پاس نہیں ہونے دوں گا. یہ ویری سوری سچویشن ملیحہ, اور ہمیں ایک بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے سارے انقلاب ناکام ہو رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اچھا انقلاب برپا نہیں ہو رہا ہے. بالکل صحیح. قاضی صاحب میں آپ سے آخری 1-2 کویشچنز کرنا چاہوں گی, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. ناظرین پس آئیں گے تو قاضی صاحب سے ایک انتہائی اہم سوال پوچھیں گے کہ چیئرمین نیب ان قریب ریٹائر ہونے والے ہیں, اور ظاہر ہے کہ نئے چیئرمین نیب کی تقرری ہوگی یا اگر ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے, جو بھی کیس ہوگا اس میں ظاہر ہے کہ اپوزیشن لیڈر
کو بھی اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے. تو کیا ان حالات میں یہ اپوزیشن اور حکومت سیم پیج پر آ سکیں گے اس پر؟ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی سعید صاحب. قاضی صاحب, جیسے ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو سیاسی جماعتوں کا آپس میں تصادم ہے وہ تین سال سے بالکل بدستور قائم ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. لیکن بدقسمتی کی بات یہ کہ جو عوامی ایشوز پر اکٹھے ہونا چاہیے irrespective آف دا فیکٹ کہ آپ اس پارٹی سے ہیں, اے سے ہیں, بی سے ہیں, جس سے بھی ہیں, اس میں کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو پاتا. اب چیئرمین نیب کی تقرری نون لیگ کی حکومت نے خود کی اور اس کے بعد پھر انہی پر اعتراضات انہوں نے خود ہی شروع کر دیے. تو اب ان کی ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے اور ابھی الیکشن کمیشن کے بھی پنجاب میں اور کے پی میں جو ارکان ہیں جن کی اب تقرری ہونی ہے, نئے ارکان آنے ہیں, اس میں بھی ظاہر ہے کہ جس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو خط بھی لکھا ہے اور بلاول صاحب کی بھی ان سے بات چیت ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے. سو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان ایشوز پر یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے یا پھر الگ الگ محاذ کھل جائیں گے؟ دیکھیں, ہماری جو اشرافیہ یا پارٹیوں کی جو اشرافیہ تو جو ہے قمر زمان چودھری صاحب ہی سوٹ کرتے ہیں. لیکن نا قمر زمان چودھری صاحب سے گڈی سب کچھ اچھا تھا. ایک دفعہ انہوں نے کسی کو ہاتھ ڈالا تو پرائم منسٹر نواز شریف نے آ کے پبلکلی ان کو ڈانٹ بھی دیا تھا. پھر آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجال ہے اس کی, اوقات ہے اس کی, نیب کے چیئرمین جی ان کے لفظ میں دہرا رہا ہوں کہ یہ مجھے پوچھ سکے. دیکھیں نا, یہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں کی لڑائی ساری کی ساری ابو دی لا ہونے کی ہے, انٹچیبلٹی کی ہے کہ ہم انٹچیبل ہیں بھائی, ہمیں آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ لڑائی ہے. یہاں لڑائی یہ نہیں ہے کہ یہاں 40% بچے گندے پانی سے مر جاتے ہیں. یہاں لڑائی یہ نہیں ہے کہ یہاں کی 5 میں سے 3 جو حاملہ مائیں ہیں وہ ان کی کمی کا شکار ہیں. یہاں لڑائی یہ نہیں ہے کہ 47% بچے ہمارے اسٹینڈرڈ گروتھ کے کیوں ہیں, لاغر مدقوق کیوں ہیں, بچپن سے بڑھاپے میں کیوں چلے جاتے ہیں. یہ لڑائی نہیں ہے. یہ ترک اصل میں دیکھیں جمہوریت نہیں ہے, یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, مالیاتی ڈکٹیٹرشپ کا ہم نے اوپر بورڈ لگا دیا ہے جمہوریت کا. ہمیں مارشل لا نہیں چاہیے, ہمیں صدارتی نظام اور یہ اس طرح کی باتیں میں تو نہیں سپورٹ کرتا. اور خدا کا واسطہ جمہوریت تو لے کے آؤ, کیونکہ جمہوریت جمہور سے نکلی ہے اور جمہور کا برکت نکلا ہوا ہے, اور وہ تم مل جل کے نکال 80%. صدارتی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے آپ, حالانکہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہونے کی بجائے صدر ہوں اور ان کے پاس زبردست قسم کا اختیار ہو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. دیکھو, صدارتی نظام ضیاء الحق صدر تھا جی, اسی طرح پریزیڈنشل پاور جو ہے وہ پہلے چیف ایگزیکٹو تھا آپ کا پرویز مشرف. آپ اس اشرافیہ کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے, کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ صدر ہوتے ہیں تو وہ جناب کوٹ پینٹ پہن کے آ جاتے ہیں اگر آپ نے مارشل لا لگایا ہوا ہے, اور یا شیروانیاں پہن لیتے ہیں تو پھر یعنی آپ یہ سارے جمہوریہ ہے اس کے پیچھے کٹے ہو جاتے ہیں, مارشل ہے اس کے پیچھے کٹے ہو جاتے ہیں, لوٹ مار میں جاری رہتی ہے. تو بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ اس معاشی نظم و نسق کو اگر ہاتھ نہیں ڈالتے, یہاں کے جو ذرائع پیداوار ہیں ان کو عوام کے حق میں ان کو استوار نہیں کرتے, تو نظام جو مرضی رکھ لیں آپ. یہاں مجھے اب مارشل لا میں لوٹ رہا ہوں یا جمہوریت میں لوٹ رہا ہوں تو میں کیا کروں کہ یہ بڑی اچھی لوٹ مار ہے کیونکہ یہ جمہوری لوٹ مار ہے, وہ مارشل لا کی لوٹ مار تھی یا وہ صدارتی لوٹ مار تھی. بات تو یہ ہے کہ یہ لوٹ مار ختم ہو, عوام کے مسائل حل ہوں اور ایک ایسی عوامی جمہوریت ہو جو ریئل جمہوریت ہو. یہ تو ساری جو ہے اشرافیہ کی جمہوریت ہے. سارے کے مسائل 1% لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں اس ملک میں. کس کو نہیں پتا کہ یہاں لیڈ کیپچر ہو چکا ہے, یہ کس کی سڑکیں بنتی ہیں, یہ کس کے پل بنتے ہیں, یا پبلک ٹرانسپورٹ کہاں پہ ہے, ہیلتھ کدھر کری ہے, ایجوکیشن کہاں ہے. جب تک دیکھیں جمہوریت اس وقت پتہ چلتی ہے کہ جب انسان ہاسپٹل جائے تو پتہ چلے کہ اس ملک کے سٹیزن ہونے کے ناطے میں وہی علاج کروا سکتا ہوں جو پرائم منسٹر کروا سکتا ہے یا بہت اور پتہ کروا سکتا ہے. صحیح, کیا آپ اسکول میں بچے کو داخل کروانے جائیں تو جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ, علاج کروانے جائیں تو جمہوریت ہے وہاں پہ. یہ ہے جمہوریت کے اصل پیمانے. انہوں نے ایک مجرد کا خیال اپنے ذہن میں بنا لیا ہے اور اس دیوی کو پوچھتے رہتے ہیں اور مال اندر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں کہتے ہیں یہ جمہوری ہو رہا ہے سارا, یہ جمہوری لوٹ مار ہے, اس کو میں جمہوری لوٹ مار کہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے آگے اب چیئرمین نیب کی جو تقرری ہوگی, نئے چیئرمین نیب پر کیا اپوزیشن اور حکومت کا اتفاق ہو پائے گا؟ مجھے نہیں پتا نہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا جو مین اپوزیشن ہے مسلم لیگ نون کی, وہ اپنی ایگزسٹینشل جو اس کا ایشو بنا ہوا ہے وہ اس کی لڑائی لڑ رہی ہے. ایک اس کے اندر لڑائی ہے, اس کی بیانیں اب تو صاف کھل کے سامنے, اب تو باتیں مسئلہ یہ بھی آ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ اگر نہ ہوتی تو شاید پریزیڈنٹ بنا دی جاتی.
उनके करीबी हलकों से ये आवाजें आ रही हैं। अच्छा। और एक कोशिश ये भी है कि किसी तरीके से ओवरटर्न हो जाए, ये अगर इनकी सजा ओवरटर्न हो जाती है। अच्छा। मैं मतलब है कि मैं मतलब यानी कुछ अंदर की बातें लोगों ने मुझसे की हैं, मैं उसको मतलब कोई खबर नहीं दे रहा आपको, मगर ये एक बयानिया, ये एक सोच कुछ लोग बातें कर रहे हैं टॉप लेवल पे मुस्लिम लीग नून में भी, कि शायद मियां साहब ये भी सोच रहे हैं। तो वो इसलिए यहाँ पे जो है वो कोई मुझे नहीं लगता खान साहब नहीं मानेंगे। खान साहब नहीं माने, शहबाज शरीफ के बाहर जाने का जब मामला था तो उस वक्त खान साहब ने रुकवाया था। बिल्कुल सही। इसलिए मेरे ख्याल में इसमें भी एक ये तो काजी साहब आप जो खबर दे रहे हैं, हमें भी कहीं से खबर मिली है कि नवाज शरीफ साहब पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह शहबाज शरीफ साहब का पत्ता काटा जाए, क्योंकि वो एक वाहिद रेजिस्टेंस की आवाज़ है नून लीग के अंदर, और वो नहीं चाहते कि किसी भी तौर पर मरियम को हमजा कहीं पर भी किसी स्टेज पर भी रिप्लेस कर जाएं। तो ये आपकी बात दुरुस्त है, ये नून लीग के कुछ क्वार्टर से हमें भी लाहौर से पता चला है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन बात यह है कि अब उसमें उनको चाहिए कि भाई उनको कोई ये सजा खत्म हो जाए। बिल्कुल, मेन तो उनका कंसर्न ये है ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसमें एक बड़ा होगा, जो बड़े हैं ना, जो बड़े जी, अगर पार्टी स्प्लिट होती है तो जो इनके बड़े इलेक्टेबल्स हैं वो इधर चले जाएंगे शहबाज शरीफ साहब के साथ। बिल्कुल ठीक है। काजी सईद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत नाज़रीन, ये तो चोंचें लड़ने का एक लामुतनाही सिलसिला है पाकिस्तान की सियासत का, भले वो सियासी जमातों की आपस की लड़ाई हो या फिर सियासी जमातों के अंदर की डिक्टेटरशिप हो, जहां पर गरीब आदमी, आम आदमी की आवाज़ उठने की इजाज़त नहीं, जहां पर आम आदमी को रसाई नहीं कि वो कोई बड़ी पोजीशन ले सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमने ये देखा, जमात इस्लामी में हमने ये देखा, MQM में हमने ये ट्रेंड देखा था, अभी जो PSP है उसमें भी हमने देखा कि आम लोग सामने आए हैं। लेकिन अदरवाइज जो पाकिस्तान पर पीपल्स पार्टी और नून लीग बार बार इख्तिदार में आती रही, उनमें जनरली यही देखा गया है कि ख़ानदानों की हुकूमत है, और अगर इमरान खान साहब भी अपनी जमात के अंदर के जो फ्लॉज हैं उनको बर वक्त उन पर काबू ना पा सके, उनको ठीक ना कर सके, तो 2 साल बाद पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान से सवाल पूछना है, ना वजीरों से, ना मुशीरों से, ना उन लोगों से जो इस वक्त उनके बहुत करीब हैं। लेकिन जो ही वो इख्तिदार ख़त्म होगा तो शायद उनमें से ज़्यादातर लोग उनको अपने आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, अनलेस कि उनको यकीन हो जाए कि दोबारा यही वज़ीर आज़म बनकर आ रहे हैं। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते सैटरडे को और संडे को रात 10 बजे। पाकिस्तान जिंदाबाद।